नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्रोग्राम बहार रमज़ान में खुशामदीद। जामिया अनीसुल मदारिस के ऑफिशियल पेज से इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सिलसिला बहार रमज़ान का एक और प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। आज की ट्रांसमिशन का उन्वान होगा इस्लाम में खुश तबई और खुश मिजाजी। तो इंशाअल्लाह इस उन्वान पर अनकरीब हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नौमान हनफी दामत बरकातुहुल आलिया गुफ्तगू फरमाएंगे और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं हमारे मेहमान सनाखा जिनसे आप रोज़ाना हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मनाकिब समात करते हैं। मेरी मुराद मोहम्मद हुसैन बशीर कादरी साहब हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब आप इनसे हमद बारी ताला समात करेंगे और नाते भी सुनेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसका लिंक सेंड कर दीजिए और मैसेजर में अगर आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं या दोस्त अहबाब हैं उनको लिंक सेंड कर दें ताकि दीगर अहबाब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से किया जाता है। हमद बारी ताला की सआदत हासिल करेंगे मोहम्मद हुसैन बशीर कादरी साहब। वही रब है जिसने तुझको वही रब है जिसने तुझको हमदर करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमदर करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख़ तू फीही का दम वो नफ़ख़ तू फीही का दम। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख़ तू फीही का दम है। अजब निशान आज़म है, अजब निशान आज़म मगर आमना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले। चमने जहाँ के थाल थाल चमने जहाँ के थाले। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले। सभी मैंने छान डाले
سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے رب، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں رضا تیرے دل، ہمیں رضا تیرے دل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ انہی کلمات کے ساتھ حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے مہمان شناخواں محمد حسین بشیر قادری صاحب، اور اس سے قبل آپ نے سماعت کیا آج کا عنوان کہ خوش طبعی اور خوش مزاجی اسلام میں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے تو یقیناً انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی وہ خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی وہ غم کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی اس کی کیفیت چڑچڑی ہو جاتی ہے، کبھی وہ غصہ کرتا ہے، تو یہ عوارض ہیں جو انسان پر آتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کیفیت ہے خوش مزاجی، تو اس سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بزرگان دین نے مزاح فرمایا، خوش طبعی فرمائیے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی پر طنز کر کے، کسی پر ٹوک مار کر اور کسی کی غیبت کر کے اب آپ خوش ہو رہے ہیں، اب آپ ہنس رہے ہیں، یہ چیز منع ہے کہ کسی کی دل آزاری کر کے اب آپ خوش ہو رہے ہیں، کسی کا دل توڑ کر آپ خوش ہو رہے ہیں، جھوٹ بول کر آپ خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح، اور اسی طریقے سے برا مذاق ہوتا ہے کسی کے ساتھ، گھٹیا مذاق ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی دل آزاری ہو یا جھوٹ بولا جائے۔ شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کر کے خوشی منائی جائے، خوش ہوا جائے، ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ جیسے اپریل فول ہے، اس میں جھوٹ بول کر پھر اگلے بندے کو وہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپریل فول بنا دیا، حالانکہ ایک اپریل فول جو ہے
اس کی ایک کہانی ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ظالموں نے کیا، در حقیقت وہ مسلمانوں کو انہوں نے بے وقوف بنایا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. یہ ایک الگ ناجائز اس کی جو کہانی ہے وہ ایک الگ خوفناک ہے. لیکن اس کے علاوہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس پر ہنستے ہیں، تو یہ چیز خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور تھوڑا بہت مزہ کر رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ چیز منع ہے. جھوٹ بول کر آپ جس چیز سے اسلام نے منع کیا وہ اس چیز کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. تو اسلام نے اس چیز سے منع نہیں کیا. صحابہ کرام نے کس طریقے سے وہ کیا، عنقریب قرآن و حدیث کی روشنی میں استاد محترم اس پر گفتگو فرمائیں گے. تو مزاح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، چھوٹا موٹا مذاق ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ اس چیز کا خیال کیا جائے کہ دل آزاری نہ کی جائے کسی کی بھی، اپنی خوشی کے لیے کسی کا دل نہ توڑا جائے. سوالات ہم آپ سے پوچھتے ہیں. آج کا سوال انتہائی اہم ہے کہ جنگ یمامہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. تو یہ یمامہ کس گروپ کے خلاف لڑی گئی تھی اور کس کے دور میں لڑی گئی؟ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے اور کس کے خلاف لڑی گئی؟ کون سا کافر تھا بدبخت جس کے مقابلے میں مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی؟ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا بڑا کردار ہے اور یہ یاد رکھی جاتی ہے. اس جنگ کا جو جنگ یمامہ ہے وہ کس کافر کے مقابلے میں لڑی گئی اور کس صحابی کے دور خلافت میں وہ جنگ لڑی گئی؟ اس سوال کا آپ جواب دیں. اور پروگرام کا آغاز تو حمد باری تعالیٰ سے ہوا. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے. تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں. محمد حسین بشیر قادری صاحب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حسرت دید پہ کرم دیکھا ہے میں نے، آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو. بہارے باغ رضوان تم سے بے جنا تم ہو. میں کون دولہا ہے،
خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو۔ بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے؟ حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے؟ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو۔ کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم شہ بالا، کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم شہ بالا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو۔ اور یہ کیا میں نے کہا، مثل سما تم ہو، معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا، مثل سما تم ہو، معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گمان تم ہو، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گمان تم ہو۔ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں،
میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کسا تم ہو، تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کسا تم ہو۔ ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے، کہ فرمائے ادھر آؤ، نہ مایوس از جنا تم ہو، اور ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، فقط نسبت کا جیسے ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، فقط نسبت کا جیسے ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہ اٹھے میاں نوری، میاں تم ہو، مجھے جو دیکھے کہ اٹھے میاں نوری، میاں تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جنا تم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے حسین بھائی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بہت ہی پیارا کلام حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کلام، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا۔ جتنی بار اس کلام کو ہم سنتے ہیں اتنی بار ایک الگ انداز سے لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ سے سوال پوچھا تھا کہ صحابی کے دور میں جنگ یمامہ واقع ہوئی اور کس کے خلاف تھی، تو جواب آیا، ہمارے حامد بھائی نے یہ جواب دیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور مسیلمہ کذاب کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی۔ جی ناظرین کرام، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے آپ کو معاذ اللہ نبی کہلاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ اس نے دعویٰ کیا اور مسلمان صحابہ کرام اس کے خلاف نکلے اور بالآخر اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ لیکن فتنہ قادیانیت ابھی بھی موجود ہے
اور یہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی نظر آتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے اکابر نے پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو پاکستان کی ایک عظیم شخصیت تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں، جنہوں نے اس میں بڑا کام کیا تھا۔ ان کا اگر آپ نام بتا دیں کہ کس نے یہ آئین پاس کروایا تھا، وہ کون سی مذہبی شخصیت تھی کہ جنہوں نے آئین پاکستان کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار، ویسے تو وزیر اعظم تو ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کے دور میں ہوا، لیکن اس کے محرکات تھے، علماء اہل سنت تھے، پھر ان کے بڑے ایک عالم دین تھے جس کا اہل سنت سے تعلق ہے، آپ جانتے ہوں گے، ان کا نام آپ بتا دیجئے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو ایک اور سوال کا بھی میں اضافہ کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو لقب ہے صدیق، صدیق کے علاوہ بھی حضرت ابو بکر کا ایک اور لقب ہے، اگر وہ بھی آپ بتا دیں تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، جواب آ گیا پہلے سوال کا کہ علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بالکل جواب درست ہے آپ کا۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قادیانیوں کے خلاف بڑا کام کیا پاکستان میں، اور جب آپ نے کام کیا تو آپ کو ایک دن قبل یا 2 دن قبل آپ کے پاس وہ کروڑوں روپے لے کر آئے تھے کہ آپ اس میں کچھ ترمیم کر دیں، تھوڑی سی نرمی کر دیں، لیکن آپ نے جواب بہت پیارا ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو دیر ہو گئی آنے میں، کیونکہ ہمارا سودا بارگاہ مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں اب خریدا نہیں جا سکتا۔ یہی سچی نشانی ہوتی ہے قائدین اہل سنت کی، علماء اہل سنت کی، کہ وہ اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیچ دیتے ہیں، پھر کوئی کرنسی ان کو خرید نہیں سکتی۔ ناظرین کرام، اب بلا تاخیر استاد محترم کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کے عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ ذی قدر ناظرین و حاضرین، اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اور فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان مختلف کیفیات کا اور مختلف مزاج کا حامل ہو، تو رب سبحانہ و تعالی نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے انسان کو مختلف خصلتوں کا اور کیفیات کا جامع بنایا۔ کبھی انسان پر جمال طاری ہوتا ہے، کبھی جلال طاری ہوتا ہے، کبھی سنجیدگی ہوتی ہے، تو کبھی مزاح طاری ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ انسان ہے اور یہ انسان کبھی کبھی ان کیفیات میں اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، اور سنجیدگی ہو یا مزاح ہو، جمال ہو یا جلال ہو، یہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب و حبیب ہیں، اور رب نے قرآن میں حضور کے لیے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر حال میں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں وہ انسان، وہ ہستی ہیں جو کسی بھی حال میں ہو وہ حد اعتدال میں رہتے ہیں، حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر گفتار کو قلم بند کیا کرتا، حضور حالت مزاح میں ہو، حضور حالت سنجیدگی میں ہو، جنگ میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، میں حضور کے ساتھ رہتا اور حضور کے حالات کو قلم بند کرتا، مارز وجود میں لاتا۔ تو قریش نے مجھے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہماری طرح انسان اور بشر ہیں، اور حضور کبھی حالت سنجیدگی میں ہیں، کبھی حالت مزاح میں ہیں، کبھی کسی اور عالم اور کیفیت میں ہیں، تو تم ہر بات حضور کی لکھ لیتے ہو، یہ مناسب نہیں۔ تو جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، اور میں حضور کی اس گفتار کو اور حضور کے ان حالات کو لکھنے سے رک گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں باریابی کا شرف حاصل ہوا، حضور کے دربار میں حاضر ہوا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کچھ عرصہ قبل میں آپ کے حالات زندگی کو لکھا کرتا تھا، آپ کی گفتار لکھا کرتا تھا، مجھے قریش مکہ نے اس بات سے روکا کہ حضور کی ہر بات تحریر میں مت لاؤ،
ہر گفتار کو مت لکھو، اس لیے کہ حضور پر مختلف حالات اور کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ تو میں پھر آپ کی اس گفتار کو لکھنے سے رک گیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبداللہ بن عمر کو اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو دہن ہے، یہ جو زبان ہے، اس سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا، خواہ کوئی سی بھی حالت ہو، خواہ کوئی سی بھی کیفیت ہو، اس زبان سے سوائے حق کے اجرا کے، حق کے جاری ہونے کے اور کوئی چیز جاری نہیں ہوتی۔ تو پھر جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و کیفیات کو لکھنے لگ گیا۔ تو ذی قدر حاضرین و ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ یہ جو کیفیات ہیں، انسان ان کیفیات کا مجموعہ ہے، لیکن یہ انسان ہونے کے ناطے ان کیفیات میں توازن کھو بیٹھتا ہے اور حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی حال میں حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے، خواہ وہ خوش مزاجی ہو، خوش طبعی ہو یا شگفتہ مزاجی ہو۔ اور دوسرا یہ بھی کہ یہ جو خوش طبعی ہے یا شگفتہ مزاجی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنایا، اور حضور کی خوش طبعی، حضور کی شگفتہ مزاجی یہ مبنی بر صدق ہوتی، یہ مبنی بر کذب نہ ہوتی، جھوٹ پر مبنی نہ ہوتی۔ تو وہ خوش طبعی، وہ شگفتہ مزاجی جو جھوٹ پر مبنی ہو، شریعت اسلامیہ اس سے روکنے کا حکم دیتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بے شمار ایسے درخشاں پہلو ہیں جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے خوش طبعی کا اظہار فرمایا۔ مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بوڑھی خاتون آئیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ رب سبحانہ و تعالی مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو جہاں اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی، ابھی آگے میں ذکر کروں گا حضور کی ظرافت کا، لیکن یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ہوں یا صحابیات ہوں، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی وہ ہیں جو دعا کر دیں یا اپنے مبارک لبوں کو جنبش دے دیں تو جو یہ فرمائیں گے رب سبحانہ و تعالی ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ وہ جنت مانگنے آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جنت عطا فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے خوش طبعی فرمائی اور فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی، میں تمہارے لیے دعا کیسے کروں؟ تو سیرت کی کتابوں میں آیا کہ وہ بوڑھی خاتون رونے لگیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں فرمایا کہ رب سبحانہ و تعالی جب جنت میں داخلہ فرمائے گا تو وہ بوڑھا کر کے نہیں فرمائے گا، بلکہ عورتوں کو، قرآن نے کہا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، رب نے فرمایا ہم انہیں ابکار کریں گے، باکرہ کر دیں گے، تو وہ جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گی۔ تو اے بڑھیا، اے بوڑھی عورت، آپ ناراض نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، آپ جنت میں جائیں گی لیکن بوڑھی ہو کر نہیں جائیں گی، بلکہ آپ جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گی۔ تو دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش طبعی بھی فرمائی، اور حضور کی یہ خوش طبعی مبنی بر صدق تھی، جھوٹ کا، کذب کا اس میں ذرہ بر بھی شائبہ اور شک نہ تھا۔ یوں ہی جناب انس کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ تو ہر شخص کے دو کان ہوتے ہیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دو کانوں والا کہہ کر ان کے ساتھ خوش طبعی فرمائی، اس لیے کہ یہ جو انسان ہے نا، ایک جیسی عادت سے یہ اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ خوش طبعی کی جائے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع موقع خوش طبعی کا اظہار فرماتے۔ یوں حدیث میں آیا، ایک شخص آیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے اونٹ مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جاؤ بھائی، اسے جا کر ایک اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو وہ جو صحابی تھے وہ رونے لگ گئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ میں اونٹ مانگنے آیا تھا سواری کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔
اونٹنی کا بچہ میرے کس کام کا، وہ تو سواری کے اور بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان گئے، بھانپ گئے کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے انہیں فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے۔ یوں ہی آتا ہے کہ ایک صحابیہ حضور کے دربار میں آئیں، تو حضور نے خوش طبی میں فرمایا کہ جاؤ جا کر اپنے شوہر کی آنکھوں کو دیکھو، وہ سفید ہیں۔ وہ گھبرا گئیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وہ بھاگم بھاگ گھر گئیں اور اپنے شوہر کی آنکھوں کو ٹٹولنے لگیں، تو کہنے لگیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تمہارے شوہر کی آنکھیں سفید ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں سفید بھی ہیں، اور کیا ان میں سیاہی نہیں ہے؟ یعنی اس نے اپنی بیوی کو یہ بتلایا کہ حضور کا فرمانا درست تھا، آنکھوں میں جس طرح سفیدی ہوتی ہے ایسے سیاہی بھی ہوتی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کا مزاح فرماتے۔ حضور کے ایک غلام تھے دیہاتی، ظاہر جن کا نام تھا، اور یہ سیاہ فام غلام تھے۔ چہرے کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے ان کی صورت اچھی نہ تھی۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا بھی کرتے تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیہات سے اور گاؤں سے تحائف لے کے آیا کرتے تھے۔ اور ایک بار ان کے بارے میں آتا ہے، یہ بازار میں اپنا سودا فروخت کر رہے تھے۔ حضور ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے آ رہے تھے، ان کی پیٹھ تھی حضور کی جانب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کی جانب سے آئے اور ان کے بغل گیر ہو گئے، اور ان کی دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور فرمانے لگے کہ بھئی کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ تو جناب ظاہر کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، خوش طبی فرما رہے تھے۔ تو حدیث میں آیا کہ یہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی مبارک ان کی جو پشت تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بطن سے اور پیٹ سے مسلنے لگے، مس کرنے لگے کہ آج وہ بیش قیمت زندگی کا لمحہ آیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بدن ان کے بدن سے مس ہو رہا ہے، اتصال ہو رہا ہے۔ بہت خوش ہوئے اور حضور کے بدن سے اپنی پشت کو مس کرنے لگے۔ اور اندازہ لگائیے حضور کی محبت کا، یہ آزاد تھے، غلام نہ تھے، لیکن حضور نے فرمایا بھائی کون ہے اس غلام کو خریدنے والا؟ تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے سیاہ فام غلام کو، کم قیمت غلام کو کون خریدے گا؟ میں تو کسی لائق نہیں ہوں، میرا کوئی مول نہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا والوں کی نگاہوں میں بھلے تمہارا کوئی مول نہ ہو، تمہاری قیمت نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں تم بیش قیمت ہو، تم گراں قیمت ہو۔ اس لیے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ اس ظاہری صورت کو، اس ظاہری جان کو، مال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، اس لیے حضور نے ان کو یہ خوشخبری سنائی۔ یوں ہی جناب ایک صحابی تھے، ان کا نام عمیر تھا، ان کی چڑیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، تو حضور نے انہیں فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہاری چڑیوں کے ساتھ، وہ جو چڑیاں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ خوش طبی کے لیے حضور نے ان کے ساتھ فرمایا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش طبعی فرماتے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی خوش طبی فرماتے۔ یہ واقعہ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، اور ہمارے ادارے کے بانی الحاج انیس احمد نوری صاحب نے بھی ایک سے زائد بار ہمیں یہ سنایا ہے کہ، اور اس واقعہ یہ بہت خوش گوار واقعہ ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست تھے نا، ہم چار یار کہتے ہیں، بہت گہرے دوست تھے۔ اور کتابوں میں آیا کہ یہ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے گلے میں، حضرت عمر نے حضرت علی کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، اور یہ جا رہے تھے، اور کہنے لگے کہ علی بیننا، علی ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا میں نون، یہ جو لام نون الف لنا لکھتے ہیں۔ تو وجہ یہ تھی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو عنہ تھے، یہ بیچ میں تھے جناب علی، ایک طرف ابو بکر تھے اور ایک طرف عمر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قد تھا وہ جناب صدیق اکبر کے مقابلے میں تھوڑا سا کم تھا، ایسے ہی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد کے مقابلے میں بھی کم تھا۔ لوگ ظاہر ہے وہ کوتاہ قد بھی کہتے ہیں، پستہ قد بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بہت عرفہ اعلیٰ ہیں، یہ لفظ ان کے شان کے مناسب اور لائق نہیں، اس لیے میں یہ جملے ذکر کر رہا ہوں، ان کے مقابلے میں تھوڑا تھا۔
تو وہ جیسے آپ لنا لکھیں گے نا تو لام بڑا ہوتا ہے، پھر نون الف نا بڑا، نون کے ساتھ بعد جو الف ہے وہ بڑا ہوتا ہے، نون درمیان میں چھوٹا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہیں جیسے لنا کا نون. تو مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تم دونوں کے مابین ایسے ہوں جیسے لنا کا نون، تو فرمایا کہ اگر لنا سے نون کو نکال دو، اگر لنا سے نون کو نکال دو تو پھر لا رہ جاتا ہے، اور لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر تم دونوں کچھ بھی نہیں. تو یہ مذاق مزاح کا مزاح تھا، خوش طبی کی خوش طبی تھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اپنی حیثیت بتلا دی کہ میں وہ ہوں کہ اگر میں نکال دوں، درمیان سے نکل جاؤں تو تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو، لا رہ جاؤ. تو باہر کیف صحابہ کرام علیہم الرضوان ہو، تابعین اعظام ہو، بزرگان دین ہو، وہ مزاح فرماتے ہیں اور خوش طبی فرماتے ہیں، لیکن ان کی خوش طبی صدق پر مبنی ہوتی ہے، جھوٹ پر نہیں. حاجی صاحب ہمیں بارہا سناتے ہیں، خود فرماتے تھے کہ وہ جب اولاد ہوتی تو مٹھائی دینے جاتے تو لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا کس وجہ سے مٹھائی دیتے ہو؟ تو کہتے وہ میرے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے. اپنا نام نہیں لیتے کہ میرے ہاں لڑکا لڑکی پیدا ہوئی ہے، بلکہ کہتے میرے بھائی کے جو بھائی ہے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. اس طرح بے شمار حاجی صاحب کی جو ظرافت ہے وہ مشہور ہے، اور اس قدر کبر سنی کے باوجود بھی اگر آج کوئی حاجی صاحب سے ملنے چلا جائے تو وہ انشاءاللہ حاجی صاحب کی خوش طبی سے محظوظ ہوئے بغیر نہ رہے گا. ایسے ہی ہمارے اساتذہ ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری، اسباق کے دوران یہ ہمارے تلامذہ بھی سامنے موجود ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اساتذہ دوران اسباق خوش طبی فرماتے ہیں اور بہت سارے لطائف سناتے ہیں تاکہ وہ جو سبق کی بوریت ہے، اکتاہٹ ہے، وہ طالب علم سے رفع ہو جائے. تو بہر کیف خوش طبعی اور شگفتہ مزاجی یہ اسلام کا ایک حسن ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت نے یہ چیزیں انسان میں ودیت رکھی ہیں، لیکن ضروری یہی ہے کہ اس میں اللہ کی معصیت نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو. عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں آتا ہے، انہیں ایک جگہ کا امیر بنایا گیا تو پڑاؤ ڈالا گیا، آگ کو جلایا گیا. تو انہوں نے خوش طبی کے طور پر اپنے لشکریوں سے کہا اے لوگوں بتاؤ میں تمہارا امیر نہیں؟ سب نے کہا ہاں کہ آپ ہمارے امیر ہیں. کہا جو میں حکم دوں گا اسے قبول کرو گے؟ کہا ہاں آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے. تو آپ نے کہا جاؤ جا کر آگ میں کود جاؤ. تو کچھ لوگ واقعی میں تیار ہو گئے آگ میں کودنے کے لیے، تو آپ نے انہیں روکا. جنگ ختم ہوئی گئی اور حضور سید عالم کے دربار میں گئے اور حضور سے جا کر یہ واقعہ ذکر کیا، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا لا اطاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں. تو خوش مزاجی ہو، خوش طبی ہو، وہ نافرمانی میں نہیں ہوگی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے شوز ہوتے ہیں جن میں جھوٹ بول کر سامعین کو ہنسایا جاتا ہے، ناظرین کو ہنسایا جاتا ہے. تو حضور کا اور دلیلیں بھی اس طرح کی باتوں سے پیش کی جاتی ہیں، اگرچہ حضور سید عالم کی خوش طبی ہو، مزاح ہو، یا تابعین کا ہو، صحابہ کا ہو، اہل بیت کا ہو، وہ صدق پر مبنی تھا اور کثرت بھی نہ تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت مزاح سے منع فرمایا ہے کہ انسان بس ہمیشہ اس مزاح میں لگا رہے تو یہ دل کو مردہ کرتا ہے. قرآن نے بھی کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انسان کو کیا چاہیے؟ تھوڑا ہنسے، زیادہ روئے، آخرت کو یاد کرے. تو رب سبحانہ و تعالی ہمیں جیسی خوش طبعی اور شگفتہ مزاجی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، سکھلائی، صحابہ نے اپنائی، اللہ ہمیں بھی ایسی خوش طبی اور شگفتہ مزاجی عطا فرمائے جو صدق پر مبنی ہو، اور جھوٹی خوش مزاجی سے، خوش طبی سے اور شگفتہ مزاجی سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، استاد محترم مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات کے سامنے آج کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے. امید ہے کہ موضوع کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ہنستا مسکراتا رہے، اور یہ بھی مطلب نہیں ہر وقت پریشان رہے، بلکہ بعض اوقات ہنسنا مسکرانا یہ اچھی بات ہوتی ہے. جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ مومن کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، تو صدقے کا ثواب ملتا ہے. آپ اس کو دیکھ کر مسکرائیں گے، سامنے والا آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا، تو آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی تو یہ بھی صدقہ ہے. لیکن بےہودگی سے اجتناب کیا جائے.
محمد حسین بشیر قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ہاں وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے۔ مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے، احمد ہے محمد وہی، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے۔ مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ یاسین و مزمل و مدثر وہی طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ یاسین و مزمل و مدثر وہی طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے اس کی جو لقبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے مہمان سراخا محمد حسین بشیر قادری صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کچھ دیر قبل سوال ہم نے پوچھا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب کیا ہے، تو حامد اختر صاحب نے جواب دیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب عتیق ہے، اور یہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھ کر صدیق اکبر سے فرمایا تھا کہ انت عتیق اللہ من النار،
عتیق کا معنی ہے آزاد کیا ہوا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. تو اسی دن سے صدیق اکبر کا یہ لقب پڑ گیا. تو ہم دعا ہی دے سکتے ہیں. ویسے تو ہمارے حامد بھائی غالباً کراچی میں ہیں تو کوئی چیز ہم دینا چاہیں تو آپ تک پہنچ بھی نہیں سکتی، اس لیے دعا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کرام کا دامن نصیب فرمائے. آپ کو عمرے کی سعادت اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں ضرور نصیب فرمائے. چلتے ہیں سوالات کی جانب. 4 سوال میرے سامنے ہیں، ایک ایک کر کے میں استاد محترم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو سحری کے بعد سفر کرنا ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے یا نہیں؟ ویسے تو مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے، لیکن سحری کے بعد اس کا سفر کا آغاز ہوگا، تو جس شخص کو سحری کے بعد سفر کرنا ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص سحری کرنے کے بعد سفر کے لیے روانہ ہو تو لوگ اسے شرعی مسافر سمجھتے ہیں اور وہ روزہ رکھنے سے رہ جاتے ہیں. حالانکہ شریعت مطہرہ نے مسافر کو رخصت دی، لیکن اس مسافر کو رخصت دی ہے جس کے سفر میں سحری آئے. سحری سفر میں ہو تو ایسے مسافر کو شریعت مطہرہ روزہ نہ رکھنے کی رخصت دیتی ہے. اور ضمنی طور پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 57 میل یا 92 کلومیٹر کی دوری پر اپنے علاقے سے جانے کا ارادہ ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو ایسا بندہ شریعت مطہرہ میں مسافر ہے. تو اب اگر اس کی سحری سفر میں آتی ہے تو اس شخص کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے. وہ لوگ جو صبح سحری اپنے گھر پر کرتے ہیں، پھر 7 بجے 8 بجے کہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے، ان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت نہیں، بلکہ ان پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں. جی ناظرین کرام، اگلا سوال یہ ہے کہ کفن پر روشنائی سے بسم اللہ لکھنا یہ کیسا ہے؟ کفن پر روشنائی سے بسم اللہ لکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو کفن ہے، اس کفن پر یعنی میت کی پیشانی پر، میت کے سینے پر بسم اللہ بھی لکھی جاتی ہے اور کلمہ طیبہ بھی انگلی سے لکھا جاتا ہے. تو ہمارے علماء نے جو جواز کا قول کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے پیشانی پر بسم اللہ بھی لکھا جا سکتا ہے اور سینہ پر لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ بھی لکھا جا سکتا ہے. لیکن روشنائی کی اجازت نہیں کہ آپ سیاہی لے کر اس کفن پر جو ہیں وہ بسم اللہ لکھیں یا اس کفن اور اس کے سینے پر آپ کلمہ طیبہ لکھیں. اجازت ضرور ہے لیکن وہ انگلی سے ہے شہادت کی. اگلا سوال، روزے کی حالت میں گرد و غبار اگر اڑ کر منہ میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ بالعموم جو ہے وہ کبھی آندھی چلے یا تیز ہوا چلے تو گرد و غبار بعض اوقات منہ میں چلا جاتا ہے، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو وہ ہمارے ایک استاد آتے تھے مولانا نصیر صاحب، اور ان کا علاقہ ایسا تھا کہ وہاں سے گزرنے والا گزرے تو معلوم پڑ جاتا تھا کہ وہ سب کچھ جو ہے نا وہ دھول مٹی زدہ ہو جاتے تھے. تو بہرکیف ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شریعت نے مکلف بنایا ہے اس کا جو ہماری طاقت اور ہماری بساط میں ہو. ہاں، آپ ٹریفک میں جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹریفک ہے اور دھواں آتا ہے، تو اب دھواں جو ہے وہ اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا. ہاں، خود ایسے قریب جا کے سانس اندر کھینچے اور دھوئیں کو اندر لے، لوبان اگر بتی جل رہی ہے اسے اندر لے تو اب روزہ چلا جائے گا. ویسے عام گرد و غبار جو اس کی طاقت میں نہ ہو اور اب وہ از خود اس کے ناک میں چلا جائے، حلق میں چلا جائے، اس سے روزہ نہیں جائے گا. جی آخری سوال یہ ہے کہ مٹی کھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ نیز قضا لازم ہوگی یا کفارہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی ہم نے پہلے بتایا تھا کہ وہ چیز جو غذا اور دوا نہ ہو اگر کوئی کھا لے تو اس سے روزہ تو چلا جاتا ہے. اب رہا قضا اور کفارہ، اس میں ہمارے علماء نے فرق لکھا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جسے مٹی کھانے کی عادت ہے اور ایک وہ ہے جسے مٹی کھانے کی عادت نہیں. تو جسے مٹی کھانے کی عادت نہ ہو اس نے مٹی کھا لی تو قضا ہے، جسے مٹی کھانے کی عادت ہے اس نے کھا لی تو اب اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. جی ناظرین کرام، آج کے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے
پیش کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل شرعیہ سمجھنے اور ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور آج آپ حضرات کے کمنٹ شاید میں نے مکمل طور پر نہیں پڑھے، تو جن احباب نے کمنٹ کیے ہیں میں ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، سبحان اللہ کہا، ماشاء اللہ کہا، یا سوالات کے جوابات دیے، یا جنہوں نے پروگرام کو دیکھا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آخر میں محمد حسین بشیر قادری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ نعت یا منقبت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ پروگرام کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔